अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़खूर अहमद लुटन बरतानिया से और आप देख रहे हैं गोसिया टीवी। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मुतहर्रिक हुर्रियत रहनुमा नज़ीर कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के बानियों में होता है। मिडल ईस्ट और यूरोप में तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मुतहर्रिक रहनुमा हैं। मैं जनाब आपको वेलकम करता हूं गोसिया टीवी के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और मेरे दाएं जानब डॉक्टर सफदर सईद साहब मौजूद हैं। ये दानश्वर भी हैं और शायर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। नज़ीर कुरैशी साहब, मकबूजा कश्मीर के शहर बारामूला से इनका ताल्लुक़ है और ये हमें कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताएंगे कि आजकल क्या सूरत हाल है। जनाब जी, आप मुझे एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जिसके बारे में आज अब पूरी दुनिया जो है वो इतनी बाखबर हुई है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूं। अगर मैं कहूं कि कश्मीर जल रहा है, कश्मीर इज़ ब्लीडिंग, तो या मैं ये कहूं कि वो नाइटमेयर में है कश्मीर के लोग, तो कम नहीं होगा। इसमें कोई भी जो है एग्जेजरेशन नहीं होगी। हकीकत ये है, आप ये देखिए, वो बड़ा जेल खाना ही नहीं है। अगर संगीन कहूँ तो मेरे ख्याल में हक बजानिब होगा। एक संगीन में लोगों को रखा गया है। आप देखिए कि दुनिया से बिल्कुल कट गया है। न इस वक्त कोई इंटरनेट कनेक्शन है, न टेलीफोन है, न बाहर जाने की इजाज़त है। ईद की नमाज़ें भी हमको इजाज़त न मिली पढ़ने की, ईद मनाने की। बहरहाल गुलामों की ईदें कहाँ होती है। और बच्चे जो है वो दवाई के लिए तरस रहे हैं। अंदर बच्चे कह रहे हैं कि हम तो मर रहे हैं, हमने तो बाहर भी जाना। बच्चों की ये बात है, बुजुर्गों की तो बात ही नहीं है। हो का आलम है। लेकिन ये वो जान रहे हैं कि कश्मीर के लोग जो लड़ रहे हैं वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें ऐसे जो है मराहिल आते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, इस हवाले से कोई फ़र्क पड़ा है कश्मीर की सूरत हाल में? देखिए जी, जो ये सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, सूरत हाल में तो अभी कोई वो फ़र्क नहीं आई है। भारत की फ़ौज रोज़ाना आती रहती है। भारत पर इसका अभी कोई असर नहीं हुआ है। अलबत्ता उनके वो जो हम देख रहे हैं, उनके महलों में जो है वो लर्जा हो चुका है, हिल गए हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों पर कोई इसका असर नहीं हुआ है। हाँ, एक उम्मीद सी पैदा हुई है कि 50 साल के बाद जो ये हैं दोबारा उस ऐवान में, आलमी ऐवान में, वहाँ पर ये मसला उठाया गया है। अभी ये मसला ज़िंदा है। सही। भारत जो कह रहा था नहीं ये तो हमारा अंदरूनी मसला रह गया, नहीं, इससे ये साबित हो रहा है कि हमारा जो मसला है ये आलमी तौर पर अभी ज़िंदा है। ये कामयाबी हमें बहुत जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप लंदन एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा हुआ है जिसमें हज़ारों की तादाद से लोगों ने शिरकत की है। आप भी उसमें मौजूद थे। आप उसने क्या महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़हूर भाई, आपने मुझे मौका दिया कश्मीर पे बात करने का। देखें, मैं 15 अगस्त को जो यौम स्याह मनाया गया, और यहाँ बरतानिया भर के कश्मीरी डायस्पोरा और पाकिस्तानी सही। ना सिर्फ ये थे वहाँ पे, बल्कि आप बिलीव करें कि मैंने वहाँ पे पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे के अलावा खालिस्तान के झंडे देखे। सही। मैंने वहाँ श्रीलंका के लोग सपोर्ट में आए। मैंने वहाँ देखा साउथ अफ्रीका के फ़्लैग, तुर्की के फ़्लैग, इंडोनेशिया, मीन के मुस्लिम उम्मा के अलावा भी, और दूसरी तरह श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, तो कौमें जो आज़ादी को समझती हैं सही। वो कश्मीर के लिए उठी। और 50,000 कहते हैं। मेरी बात हुई वहाँ पुलिस के जो लोग थे, उनमें से मैं इंटरेक्ट किया। वो कहते हैं कि वीक डेज़ में, एक वीक डे था, वीकेंड नहीं था,
لوگ کام پہ بھی ہوتے ہیں. اتنا بڑا کشمیر کے لیے مظاہرہ پہلے نہیں دیکھنے میں آیا, اور اس نے برطانیہ کو اپنی جو کشمیر پالیسی ہے اس کو بھی چینج کرنے میں جو ہے وہ بڑا کردار ادا کیا ہے. کیونکہ جو میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا آج ہی, کہ جو وہ بھی ایک انڈین آتھر کا لکھا ہوا, ہاں جی, اس میں اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ برٹن نے کشمیری ڈایاسپورا اور پاکستانی برٹش جو وہاں پہ ہیں, برٹش ایشینز ہیں, انہوں نے جو وہاں پہ جو پریشر رکھا ہے, اور پارلیمنٹ تک جو ان کے ایم پیز گئے ہیں وہ اتنا ورک ہارڈ کر رہے ہیں کہ برطانیہ کی پالیسی میں اس دفعہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں چینج نظر آئی اور وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ بہت بڑا تھا, اور اس میں ہم نے بھی شرکت کی, اور وہاں پہ جتنا ہم سے بھی زور لگا ہم نے لگایا, تو بہت ہی کامیاب تھا وہ. بہت خوب, بہت خوب. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ تو اپنے وہ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اس سے وہ باز نہیں آ رہا, اور پاکستان اور بھارت دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہیں, آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس مرحلے تک اگر کسی نے پہنچایا وہ بھارت ہی ہے. بھارت کی ضد اور ہٹ درمی جو ہے ہمارے مسئلے میں ہمیشہ حائل رہی ہے. صحیح. جب مجھے کوئی ایسا سوال پوچھتا ہے میں کہتا یہ تو اتنا آسان تھا, بلکہ بی بی سی والوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا یہ اتنا آسان ہمارا مسئلہ, لیکن اس کو مشکل تر بنانے میں بھارت کا ہاتھ ہے. اتنا ہی جو اس نے وعدے کیے ہیں, کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ان وعدوں کو پورا کرے جو آپ کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے, ایون گاندھی نے بھی کشمیر جا کے کہا تھا کہ جو آپ کا فیصلہ وہ ہم مانیں گے. صحیح. اگر بھارت اتنا ہی کہیں, بالکل لوگوں کو دیں, انہی کے ساتھ رہنا چاہیں, کشمیر کے لوگ جائیں گے, سب جائیں گے ان کے ساتھ, لیکن وہ موقع کیوں نہیں وہ دے رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ فوج, اب تو 9 لاکھ ہو چکے ہیں, یہ صحیح. ہر ایک اسلحے سے لیس. ہم کہہ رہے ہیں نکالو نا ان کو, نکالیں, لوگوں سے پوچھیں مرضی جو بھی, بلکہ وہ ہندوؤں سے ہر ایک سے پوچھیں, سکھوں سے پوچھیں, وہاں کے عیسائیوں سے پوچھیں, ہر ایک بودھ سے پوچھیں. اور اب یہ جو یہاں پہنچائی ہے یہ تو بھارت کی جو بھارت نے ہی وہاں تک اس کو پہنچا دیا ہے, لیکن خطرات ہیں بڑے. صحیح. بہت خطرات ہیں. یہ خطرہ صرف کشمیر کے لیے نہیں ہوگا, یہ خطرہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے ہوگا, یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. صحیح. ابھی آپ دیکھیے بھارت, ان کا جو وزیر کہہ رہا ہے کہ بس جی تیار ہے, ہم نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ تیار, اشارات دے رہے ہیں بالکل, وہ اسی کے, لیکن وہ یہ بھی وہ تو جانتا ہے اچھی طرح کہ پاکستان کے پاس بھی ہے, وہ شاید استعمال کریں یا نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری طرف سے بھی پھر وہی ہوگا, پھر اس عالم کا کیا حشر ہوگا وہ سب جانیں گے, رونے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پاکستان کو اس صورتحال میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, پاکستان نے بہت موقع دیا بھارت کو آج تک. صحیح. پرو ایکٹیو کے بجائے وہ ری ایکٹیو ہی رہے ہیں, جو ہمارا ہمیشہ شکوہ رہا ہے ان کو. صحیح. لیکن پاکستان کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اسی وجہ سے, بھارت نے اس کے 2 ٹکڑے کیے. صحیح. لیکن پاکستان پر اب بڑی ذمہ داریاں ہیں, ہمیں وہ خاوی خرگوش سے اب جاگنا ہوگا. ان کو اب پرو ایکٹیو پالیسیز بنانے پڑیں گے, پلانز بنانے پڑیں گے. اب سونے کا وقت گیا ہے. صحیح. اب جو وہ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ یا دوسرے لوگ, وہ بھی ہیں نا, یہ نیند سے بیدار ہوتی ہے ذرا محکوم اگر, نیند سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر صلح دیتی ہے ان کو حکمران کی شاعری. مقبوضہ کشمیر کے لوگ جب بھی بیدار ہوئے تھے, ان کے لیڈروں نے, ان کے حکمرانوں نے, چاہے وہ شیخ عبداللہ تھا یا کوئی اور تھا, ان کو پھر سلانے کی بڑی کوشش کی. لیکن وہاں کی قوم اب جاگ گئی ہے. اس شیخ عبداللہ کا بیٹا فاروق عبداللہ بھی رو رو کے کہہ رہا ہے ہم نے بڑی غلطیاں کی, کیونکہ اس کے باپ نے بھی بہرحال ان کو کہا تھا قائد اعظم نے کہ دیکھیے اس پر بھروسہ نہ کریں, پچھتاؤ گے. آج جو محبوبہ مفتی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی غلطی کی, ہم نے 2 قومی نظرے کا انکار کر کے ہندوستان کے ساتھ علاق کیا تھا. آج وہ کہاں ہیں؟ جیلوں میں پڑے ہیں. لیکن قوم بیدار ہو چکے ہیں. پاکستان کو بھی اب دیکھیے, ہم بہت پہلے سے ہماری یہ گزارشات تھی کہ کشمیر ڈیسک بنایا جائے, اب تو انہوں نے کشمیر سیل بنا دیا.
اب ہر جگہ کشمیر ڈیسکس بھی ہوں گے، صحیح لیکن یہ اعلان ہی نہیں ہونا چاہیے، اس پر اب عمل ہونا چاہیے، اور یہ صرف رپورٹس کے لیے نہیں ہونا چاہیے ہم نے فلان جگہ تقریر کی ہے، اس میں سے بہت اب موبلائز کرنا ہے ورلڈ کو بھی، ورلڈ عملاً کوئی کر کے دکھانا ہے، اور اس میں ہماری کامیابی ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ شاعر بھی ہیں، سو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ان پہ کچھ سنائیں گے؟ دیکھیں جب حالات شاعری جو ہے انسان کے اندر کی کیفیت ہے. صحیح. میں عید اور عید یقین جانیے کہ بڑے دکھ میں گزاری جو کشمیر میں ہوا 5 اگست میں. یہ سارا سلسلہ اور زیادہ انٹینس ہو گیا. حالات تو ویسے برے ہمیشہ ہی صحیح تھے، تو شاعری بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے جس طرح بندہ جس کیفیت سے گزرا ہو. وہ اس طرح تھا کہ ظلم ہی ظلم ہے، ظلم ہی ظلم ہے، ظلم ہی ظلم ہے وادی کشمیر میں، ظلم ہی ظلم ہے وادی کشمیر میں، خون ہے میری اس تحریر میں. ظلم ہی ظلم ہے وادی کشمیر میں، خون کی جھلک ہے میری اس تحریر میں. دیکھو کتنے ہلکے ہیں اور پھیکے بھی، دیکھو کتنے ہلکے ہیں اور پھیکے بھی، سارے رنگ انسانیت کی تصویر میں. مطلب دنیا کیوں سو رہی ہے، اس کے رنگ ہلکے اور پھیکے کیوں پڑ گئے ہیں. آخر میں نذیر احمد قریشی صاحب، آپ گوسیہ ٹی وی کے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میری یہ گزارش ہے اپنے بھائیوں سے جن کا تعلق کشمیر سے ہے، چاہے کچھ مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں سے بھی، آر اور پار بھی، اور جو یہاں پر ڈائسپورا ہے ان کی. جہاں تک ڈائسپورا کا تعلق ہے، میری یہ گزارش ہے کہ ایک ہو جائیے. صحیح، ایک ہونے. بہت ساری تنظیمیں ہیں، تنظیموں میں نے بٹے، اس نے ہمیں الگ الگ کیا ہے، بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے. بجائے اس کے کہ تحریکی بن جائیے، تحریکی آزادی کے متوالے بن جائیے ایک ہو کے. صحیح، اس میں ہماری عزت ہے. کامیابی ہماری اسی میں ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ناکامی ہماری اس میں ہے کہ ہم تنظیموں کے رہیں، الگ الگ رہیں. کیونکہ میں نے یہ پایا کہ ہم تنظیموں کی ذرا زیادہ دھیان دیتے ہیں اور تحریک آزادی کی طرف کم. اور دوسری گزارش، پیغام ہے میرا صحیح، اپنے ہم وطن جو اس وقت غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہیں، صحیح، مطمئن رہیے. جہاں بھی آپ کے بھائی ہیں جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہیں، پاکستان سے ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک سے، میں نے انگریز بھی یہاں پر دیکھے کل جس وقت کو نعرے لگا رہے تھے، فریڈم فریڈم، وہی آپ، وہ سب دنیا میں ہر ایک آپ کے ساتھ ہے. آپ صرف آپ ایک ہو کے ہمت رکھیے، اللہ پر آپ بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ تعالی کامیابی جلدی. آپ یہ نہیں سوچئے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، دنیا میں آپ کے ساتھ بھی ہے. لیکن آزادی کی تحریک جو ہے یہ تھوڑا سا تو وقت لیتا ہے. بھارت بھی تو غلام تھا کبھی، صحیح بات ہے، اور اور یوں ہی وہاں غلامی کی زنجیریں کٹنے لگی تو انہوں نے ہمیں غلام بنانے کی کوشش کی. لیکن وہ وقت دور نہیں ہے، ہم آزاد ہوں گے. صحیح، حوصلے، عزم اور ہمت سے آزادی حاصل کی جاتی ہے. ہر ایک آپ کے ساتھ ہے، ہر ایک ہے دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. انشاءاللہ. جی ناظرین، جیسے آپ نے دونوں رہنماؤں کی باتیں سنی ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، جہاں بھی درد دل رکھنے والے انسان بستے ہیں، وہ آپس میں متحد ہو کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو، نذیر احمد قریشی صاحب اور ڈاکٹر صفدر سعید صاحب کے ساتھ گوسیہ ٹی وی لوٹن کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں. دیکھتے رہیے گوسیہ ٹی وی. اللہ حافظ.